बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। हिंदुस्तानी फौज की रियासती दहशतगर्दी, कश्मीरी नौजवान की शहादतें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की भारतीय कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में मुनज़्ज़म नस्लकशी मुहिम में मसरूफ है। कश्मीर जुग्राफियाई, लसानी और सकाफती एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान तमाम कश्मीरी मुहाजिरीन का डाटा मुरतब करे। भारत को कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने से रोकना होगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कश्मीरी मुहाजिरीन को मुजफ्फराबाद भेज दे। डॉक्टर खालिद महमूद का कहना है कि कश्मीरी मुहाजिरीन की जिंदगी को शदीद खतरात लाहिक हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों को इनका पैदाइशी और बुनियादी हक फराहम करे। टेली हेल्थ सेंटर और IT सेंटर का इफ्तिताह तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी दुनिया में IT का इनकलाब बर्पा हो चुका है। हुकूमत नौजवान नस्ल को मौके और साजगार माहौल फराहम कर रही है। और बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोम ने बादशाहत का बाज़ाब्ता हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में इनकी अहलिया और बेटे ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी तकरीब में 200 अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का कहना है कि बरतानवी अवाम को डिलीवर करने का तहैया कर रखा है। वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने अपनी नई काबीना का ऐलान कर दिया। कई अहम शख्सियात मंजर से गायब। बरतानवी वज़ीर आज़म का टैक्स कटौतियां करने और NHS को मजबूत बनाने का वादा। और पाक बरतानिया के माबैन T20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान 7 मुकाबले। सीरीज का आगाज 20 सितंबर को होगा। सीरीज का आखिरी मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ मोदी की ज़ेर क़यादत फाशिस्ट भारतीय हुकूमत की मकबूजा इलाका में मुनज़्ज़म नस्लकशी मुहिम का हिस्सा है। ये इसराइली मॉडल है जिस पर कश्मीरी किसी सूरत अमल दरामद नहीं होने देंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास खान ने हिंदुस्तानी फौजियों की तरफ से रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत फस्ताई भारतीय हुकूमत की मकबूजा इलाके में मुनज़्ज़म नस्लकुशी की मुहिम का हिस्सा है। रियासत में बाहर के लोगों को वोटिंग का हक देना सरासर जालिमाना और गैर कानूनी है, जिसकी कश्मीरी अवाम रियासत के अंदर और आलमी सतह पर मजम्मत करेंगे। ये इसराइली मॉडल है जिस पर कश्मीरियों ने किसी भी सूरत में अमल दरामद नहीं होने देना। उन्होंने कहा कि कत्ल गारत जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के मोदी हुकूमत के मजमूम मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत एक तरफ बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ले आम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ वही भारतीय
بھارتی شہریوں کو مقبوضہ علاقے میں مستقل طور پر آباد کر کے انہیں ووٹنگ کا حق دے کر خطے میں آبادیاتی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں نے پہلے بھی بھارت کے جابرانہ حربوں کا مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی ڈٹ کر جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے۔ کشمیری شہداء کے وارث ہیں، انہوں نے ظلم کے آگے جھکنا اور بکنا سیکھا ہی نہیں۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ یہاں پر آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں کہ مسلم کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد نے کہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جغرافیائی، لسانی اور تاریخی لحاظ سے پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے باہر نہ نکلے، کیونکہ مسئلہ کشمیر یہاں کی عوام کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد نے کہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جغرافیائی، لسانی، تاریخ، کلچر اور ثقافت کے طور پر پاکستان کا حصہ ہے۔ کشمیر کے جغرافیائی، تاریخی اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر ہی جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی قیادت نے قیام پاکستان سے قبل ہی پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کے جواب میں حکومت پاکستان آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مہاجرین مقیم پاکستان، مہاجرین کشمیر مقیم آزاد کشمیر اور تارکین وطن کا ڈیٹا بیس تیار کرے تاکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا جو تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر میں بھارت آبادی کا تناسب تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کا اس طرح کا اقدام غیر قانونی ہوگا اور نہ ہی دنیا اس کو تسلیم کرے گی۔ مسئلہ کشمیر 1.5 کروڑ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ کشمیریوں کا حق خود ارادیت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ سردار عتیق احمد نے کہا کہ تمام تر مسائل کے باوجود پاکستان کی اس خطہ میں اہم ترین حیثیت ہے اور کوئی پاکستان کی اس حیثیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی قوم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کشمیریوں نے ہمیشہ لازوال یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ کشمیریوں کی منزل بھارت سے آزادی ہے، ہر کشمیری بھارت سے آزادی چاہتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس کشمیریوں کی جماعت ہے اور اس جماعت کی قیادت نے جدوجہد آزادی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ایک اور نوجوان شہید ہو گیا۔ شہادت کا واقعہ ضلع بارہمولہ میں پیش آیا، جہاں بھارتی فوج نے ساری رات محاصرہ کر رکھا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنت نذیر وادی کشمیر میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں قابض بھارتی فوج نے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کی شہادت کا واقعہ ضلع بارہمولہ میں پیش آیا، جہاں بھارتی فوج نے پوری رات محاصرہ کر رکھا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے گھر گھر تلاشی لی اور چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا۔ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور بزرگوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قابض بھارتی فوج نے ایک گھر سے نوجوان کو حراست میں لے لیا اور 1 گھنٹے بعد نوجوان کو گولی لگی۔ لاش قریبی علاقے سے ملی، جس پر علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والوں کی میزبانی سے گلگت بلتستان حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے تو انہیں آزاد کشمیر بھیج دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، ہم کشمیریوں کی آزادی کی جنگ کریں گے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کے امیر ڈاکٹر خالد محمود نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سفاک بھارتی فوجیوں کے مظالم سے تنگ آ کر سیز فائر لائن عبور کرنے والوں کی گلگت بلتستان کی حکومت کو میزبانی میں مشکل درپیش ہے تو انہیں آزاد کشمیر بھیج دیا جائے۔ کشمیری منحوس سیز فائر لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ بھارتی مظالم سے تنگ آ کر ہزاروں کشمیری ہجرت کر چکے ہیں، جن کی آزاد کشمیر حکومت میزبانی کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت گرفتار کشمیریوں کو قاتل بھارتی فوج کے حوالے نہ کرے، ان کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کشمیریوں نے عالمی برادری کی ضمانت پر ہتھیار رکھے تھے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق اور بنیادی حق فراہم کرنے کے لیے اپنا عہد پورا کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے آزاد خطے تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ ہیں۔ اگرچہ ریاست کے آزاد خطے حقیقی بیس کیمپ کا کردار ادا نہ کر سکے، لیکن جماعت اسلامی کی کوشش ہے کہ ان کو حقیقی بیس کیمپ بنایا جائے۔ کشمیری اقوام
اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے کشمیر پر جبراً فوجی قبضہ کر رکھا ہے۔ اس قبضے کے خلاف کشمیریوں کو مسلح مزاحمت کا حق اقوام متحدہ کا چارٹر فراہم کرتا ہے۔ کشمیری اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے بنیادی اور پیدائشی حق کے حصول اور بھارتی فوجی قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کے نمائندہ خصوصی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی چودھری محمد اقبال نے راولاکوٹ میں جدید IT سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں IT کا انقلاب برپا ہو چکا ہے اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومت نوجوان نسل کو اس شعبے میں سازگار ماحول اور موقع فراہم کر رہی ہے تاکہ ہمارا خطہ بھی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں برابر شریک رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے معاون خصوصی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی چودھری محمد اقبال نے راولاکوٹ میں اپنی نوعیت کے پہلے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر کا افتتاح کیا، جبکہ چیف سیکرٹری آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر عثمان چاچڑ نے بیسک ہیلتھ یونٹ میں قائم ہونے والے ٹیلی ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا۔ معاون خصوصی چودھری محمد اقبال نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر کے افتتاح کے بعد سینٹر میں جاری کامرس، Amazon، ویب ڈیزائن اور دیگر کلاسز کا دورہ کیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے طلباء طالبات سے گفتگو کی اور سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹر میں طلباء و طالبات کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے روشناس کروایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں IT کی فیلڈ میں انقلاب برپا ہے۔ آزاد کشمیر میں اس فیلڈ کا بے پناہ پوٹینشل موجود ہے۔ ہماری حکومت نوجوان نسل کو مواقع اور سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر عثمان چاچڑ نے کہا کہ اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آ رہی ہیں۔ دور دراز علاقوں سے شہروں کے بہترین ڈاکٹرز تک رسائی ہونے سے صحت کے مسائل حل کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ تمام افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا عوام کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں تاکہ لوگوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل ہو سکیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلس سوم نے باضابطہ طور پر بادشاہت کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں ان کی اہلیہ ملکہ کیملا اور بڑے بیٹے شہزادہ ولیم نے بھی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں ہونے والی تقریب میں برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم نے باضابطہ حلف اٹھا لیا۔ نئے برطانوی بادشاہ کی تقریب حلف برداری میں ان کی اہلیہ ملکہ کیملا اور بڑے بیٹے شہزادہ ولیم نے بھی شرکت کی۔ بادشاہ چارلس نے حلف اٹھانے کے بعد حلف کے دستاویزات پر دستخط کیے۔ تقریب میں 200 اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ چارلس ملکہ الزبتھ دوم کی وفات کے بعد بادشاہ کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلس نے تقریب حلف برداری سے خطاب میں اپنی آن جہانی والدہ ملکہ برطانیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنی شریک حیات ملکہ کیملا کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم گزشتہ روز 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لیز ٹرس نے باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالتے ہی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ نو منتخب وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں ٹیکس کٹوتیاں کرنے، انرجی بلوں پر کارروائی کرنے اور NHS کو مضبوط بنانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے برطانوی عوام کی خاطر ڈیلیور کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیز ٹرس نے برطانیہ کی نئی وزیر اعظم کا عہدہ باضابطہ طور پر سنبھالنے کے بعد اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے۔ نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بطور وزیر اعظم اپنی پہلی تقریر میں لیز ٹرس نے کہا کہ انہوں نے برطانوی عوام کی خاطر ڈیلیور کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے ٹیکس کٹوتیاں کرنے، انرجی بلوں پر کارروائی کرنے اور NHS کو مضبوط بنانے کا وعدہ بھی کیا۔ ان کی طرف سے سینئر ترین تقرریوں میں کواسی کوارٹنگ بطور چانسلر، جیمز کلیورلی بطور سیکرٹری خارجہ اور ٹیری
کوفی بطور سیکرٹری صحت اور نائب وزیر اعظم شامل ہیں۔ کابینہ میں تبدیلیوں سے پہلے ہی کئی ہائی پروفائل وزراء مستعفی ہو گئے، جن میں ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل اور کلچرل سیکرٹری نادین ڈوریز بھی شامل تھی۔ سابق چانسلر رشی سناک کے بعض اہم اتحادیوں مثلاً ڈومینک راب، اسٹیو باکلے اور گرانٹ شپس کو بھی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ نئی کابینہ کے ارکان یہ ہیں: چانسلر کواسی کوارٹنگ، نائب وزیر اعظم و سیکرٹری صحت ٹیرس کوفی، سیکرٹری خارجہ جیمز کلیورلی، ہوم سیکرٹری سویلا بریورمین، سیکرٹری تعلیم کٹ مالٹ ہاؤس شامل ہیں۔ خیال رہے کہ کواسی کوارٹنگ برطانیہ کے پہلے سیاہ فام چانسلر بنے ہیں اور کنزرویٹو قیادت کے مقابلے کے دوران وہ لز ٹرس کے مضبوط حمایتی رہے۔ اس طرح سیکرٹری تعلیم کا عہدہ سنبھالنے والے جیمز کلیورلی بھی پہلے سیاہ فام ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین T20 سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے مابین سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا، جبکہ سیریز کا آخری میچ 2 اکتوبر کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 7 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز میں علیم ڈار، آصف یعقوب، احسن رضا، شوذب رضا اور راشد ریاض امپائر کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ میچ ریفری کی ذمہ داریاں جاوید ملک کے سپرد ہوں گی۔ دونوں ٹیموں کے مابین سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا، جبکہ سیریز کا آخری میچ 2 اکتوبر کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ PCB کی جانب سے سیریز کے انعقاد کا مقصد میگا یونٹ کی تیاریاں ہیں۔ واضح رہے کہ انگلش ٹیم 22 سال بعد دورہ پاکستان آ رہی ہے، جس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پاک اور انگلینڈ T20 سیریز کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کا آغاز ہو گیا ہے۔ ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہر فرد کے الگ الگ شناختی کارڈ پر بکنگ کروا سکیں گے۔ بچوں کو بے فام دکھانے پر ٹکٹ جاری کیا جائے گا، جبکہ اسٹیڈیم میں داخلے کے وقت پرنٹڈ ٹکٹ ساتھ لانا لازمی ہوگا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر TV۔